मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। फिर यहाँ कौन तमीज से राइडिंग कर रहा होता है, सारे ऊट पटांग को यहाँ से निकल रहा है उधर से। बाइकों वालों को हॉर्न दे के देखो, फास्ट ट्रैक पे चला रहा होता है, आप उसको हॉर्न दो कि तू साइड पे हो जा, उल्टा गुस्से से आपको देखना शुरू कर देता है। तो जब जिस मुल्क में ये हालात हों उसमें आप बोलो खवातीन बाइकें चलाएं, इसका मतलब आप जनाजे उठाना चाह रहे हो। मस्तूरात मकशूफात बन जाती हैं जब बाइक चलाती हैं। एक्सीडेंट का कितना ख़तरा होता है उसमें। मर्दों के बाइक चलाने में आप हादसात का रेशो देखो आप। मैं एक दफ़ा गया हूँ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, उसके एमरजेंसी वार्ड में, हर थोड़ी देर में कोई सर फटा हुआ आ रहा है, वो जो बाइक से गिरा होता है। आप भी जाके खुद तजुर्बा कर लो, हर थोड़ी देर में ना कोई ज़ख्मी आ रहा होगा एमरजेंसी में। ये कौन है? सारे बाइक वाले। तो ये मर्दों में इतने वाक़यात हैं, कितनी डेथ हो चुकी हैं। जो भी मैंने बहुत बाइक चलाई है, मैंने 125 होंडा और कावासाकी GTO 125 ये 2 बाइकें रखी हैं पहले। तो मैंने कोई कराची का यानी चप्पा छोड़ा नहीं होगा, इतनी बाइक। एक तो 70 किलोमीटर तो मेरी रोज़ वैसे ही ड्राइव थी बाइक से। जामे तुरशीद माड़ीपुर से जाता था और फिर नेवल कॉलोनी हॉक्सबी रोड वापस आता था, तो 70 किलोमीटर तो मेरी वैसे ही ड्राइव थी बाइक की। तो हमने सुन रखा था जो भी बाइक चलाता है वाक़यात होते हैं उसके साथ। खुद मेरे साथ कई वाक़यात हुए हैं जो अल्लाह ने बचा लिया फिर भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बाइक मुझे एक्सपर्ट हो चुका था। मैं जब इतनी चलाई होगी तो कितना कॉन्फिडेंस होगा ना इंसान को। और चलाई भी हैवी, यानी कराची के लिहाज से तो हैवी बाइक में ही शुमार होता है इसका होंडा 125 और GTO 125। तो GTO 125 की तो टैंकी आपको पता है वो कुएं के बराबर होती है पूरी। तो इतनी चलाई है बाइकें। जी रिश्ते भी बाइकों पे ही लेने जाता था मैं, तो सोचो कितनी चलाई होगी। ये तो मैंने 2013 या 12 में आके बाइक को बेच के फिर पहले वो कार ख़रीदी थी, वो FX वगैरह ख़रीदी, फिर तरक्की करते करते वगैरह वगैरह, खैर उसको बेचा, थोड़ा सा उसमें काम करा के महंगे दामों बेच के फिर शेराड ले ली, फिर उसको काम करा के महंगे दामों बेच के, थोड़ा होते होते बड़ी लंबी तारीख़ है मेरी। तो इतनी मैंने बाइक चलाई है कि आपकी सोच होगी मैं बाइक में बहुत एक्सपर्ट था, क्या हूँ भी बहुत एक्सपर्ट। उसके बाद भी मेरे साथ बहुत सारे वाक़यात बाइक के हुए हैं। तो मैं तो कभी भी रिकमेंड नहीं करता, ये अल्लाह ने बचाया हुआ है तो मैं मौजूद हूँ। कैसे वाक़यात? 2 वाक़यात तो अभी आपको बता दूँ ताकि थोड़ा सा आप होशियार हो जाएं कि ये मर्दों के चलाने की चीज़ नहीं है। आप ख़वातीन को कह रहे हो कि बाइकें चलाएं। आप गरीब आदमी बेचारा मजबूर है चलाने पर, चलाए वो, लेकिन बहुत एहतियात इसमें है। मैं जा रहा हूँ एक दफ़ा, मेरे ये जो अभी बहनों, ये मेरे आरिफ साहब ना, ये जो अक्सर हमारे साथ ऑफिस में आपको नज़र आएंगे, ये भी मेरे साथ बैठे हुए। तो मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, बड़े आराम से एहतियात के साथ चलाता, तेज़ था लेकिन एहतियात के साथ। बाज़ दफ़ा ऐसे हादसात होते हैं आपका कसूर नहीं होता उसमें। कहीं रोड बंद था आगे और उन नालायकों ने क्या किया था, एक डोर लगाई हुई थी जो दूर से नज़र ही नहीं आ रही थी कि बंद है रोड। पाकिस्तान में पूछने वाला कोई नहीं है। हम जा रहे हैं यूँ भगा के 125 ना, आगे वो रस्सी आ गई। अब आप बताओ बंदे का हशर क्या होगा उसमें। वो तो गया काम से। मैंने एकदम ब्रेक लगाई है और फिसलते हुए हम रस्सी के नीचे से गए हैं दोनों, और रगड़ से जो है ना मर जाता है आदमी ऐसे मौके पे। 125 पे हो, स्पीड में हो, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। इतनी सख्त रगड़ आई है यहाँ पे, घुटने छिल गए हम दोनों के। उसके बाद फिर घर में पड़े रहे, इलाज होता रहा, मदरसे की छुट्टी। फिर जिस दिन ठीक हुआ हूँ ना, उस दिन बाइक लेकर गया हूँ तो रोड ज़ेरे तामीर था, गोल गोल पत्थर उसमें डाले हुए थे। जा रहे हैं अभी उसी पे फिसल गए दोबारा वही जहाँ से, और हंस भी रहे हैं, नीचे पड़े हुए हम लोग हंस रहे हैं। वो मेरे दोस्त हैं ना बचपन के आरिफ साहब, हम दोनों हंस रहे हैं। हंस रोना आ रहा है लेकिन हंस इसलिए रहे हैं कि अभी तो ठीक हुए थे, प्लस पट्टी उतरी थी, एक दिन भी मोहलत नहीं मिली, दोबारा लेटे हुए। तो इतना मसाइल होते हैं बाइक में, इतने एक्सीडेंट के खतरे होते हैं। कई दफ़ा टकराते हुए बचे हैं, कई दफ़ा कलाबाजियाँ खा के गिरे हैं, लेकिन अल्लाह ने बचाना था। आज के सामने लोगों को शादियों की तरगीबें देनी थी तो बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी बाइक चलाता है ना, उसके साथ वाक़या नहीं बल्कि वाक़यात होते हैं। कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह बचा के रखता है ठीक है ना। हमारे एक जानने वाले, उन्होंने 40 साल बाइक चलाई है, कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन एक दिन जा रहे हैं अपनी बेगम को बिठा के,
تو کیا ہوا کہ وہ فٹ پاث سے بائک ان کی غلطی سے ٹکرا گئی. وہ بہت آرام سے چلاتے تھے بائک کہ حادثہ نہ ہو, پھر بھی حادثہ ہو گیا. کہیں کوئی تیل ویل سڑک پہ پڑا ہوا تھا, سلپ ہوئے, سلپ ہوتے ہی ان کا سر لگا ہے فٹ پاتھ کی نوک پہ, آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو گئی. سمجھ رہے ہو, 30-40 سال چلائی ہوگی انہوں نے بائک. تو اس لیے ہم تو مردوں کے بائک چلانے کے لیے قائل. دنیا میں ایسے بائکیں کوئی نہیں چلا رہا ہوتا جیسے ہمارے یہاں چل رہی ہوتی ہیں. دنیا میں اگر چلتی بھی ہیں, سعودی عرب میں اور باقی ملکوں میں ہیوی بائکیں ہوتی ہیں, ان کے مخصوص لائسنس ہوتے ہیں, بہت پاورفل قسم کے ہیلمٹ. ہمارے یہاں ہیلمٹ جو مل رہے ہیں نا, اس سے بہتر ہے ناریل الٹا کر کے پہن لیا کرو, وہ زیادہ مضبوط ہے. یہ ہیلمٹ اتنے تھکے ہوئے ہیں, یہی سر میں گھستے ہیں جا کے, کسی کام کے ہیلمٹ نہیں ہے یہ تو بیکار. اور ہیلمٹ پہنتے کہاں ہیں؟ اور کمال کی بات ہے, پہنتا صرف ڈرائیور ہے جو بائک چلا رہا ہے. جو پیچھے بندہ ہے وہ اس کا سر, اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. ایک انگریز آیا وہ پاکستان میں نا, جب اس نے دیکھا کہ جو ڈرائیو کر رہا ہے وہ ہیلمٹ پہن رہا ہے, پیچھے بیوی بچے سب بغیر ہیلمٹ کے, اس نے کہا کیا مطلب, صرف اس آدمی کی زندگی. وہ انگریز اعتراض کر رہا تھا کہ صرف اس کا سر قیمتی ہے, باقیوں کے سر کیا ناریل ہیں. وہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, ان کا جڑنا کو ضروری نہیں ہے کیا. یعنی وہ حیران ہو رہے تھے, کیونکہ ہم نے جاپان میں, تھائی لینڈ میں, ہر جگہ دیکھا کہ جو بھی بائک پہ بیٹھتا ہے نا, سب کے سر پہ ہیلمٹ ہوتا ہے. عورت بیٹھے گی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, یعنی آپ کی وائف پیچھے بیٹھی اس کے سر پہ بھی ہیلمٹ ہوگا, مرد کے سر پہ بھی ہیلمٹ, سب کے سر پہ ہیلمٹ. کہتے ہیں بھائی گریں گے تو چوٹ تو اس کے بھی لگے گی, اس کے بھی لگے گی, سب کا سر بچانا ضروری ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, صرف گھر کے سربراہ کا سر بچانا ضروری ہے, ماتحتوں کا سر وہ کسی کی کام کا نہیں. انہوں نے اتنی ٹینشن دی ہے سربراہ کو, وہ سب کے سر پھٹے, اچھا ہے. تو ہمارے یہاں لا قانونیت ہے, ہیلمٹ بیکار قسم کے ہیں. ہیلمٹ سے زیادہ مضبوط تو آپ کا اپنا سر ہوتا ہے, اور کچھ لوگوں کا اسٹینڈ کرا کے سر ہی ہیلمٹ لگ رہا ہوتا ہے ان کو تو میں کہتا ہوں آپ کو تو ہیلمٹ پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایسے اللہ نے ان کو ڈیزائن, اچھا کسی کا مذاق نہیں بنانا چاہیے بھائی. اچھا خیر, تو خواتین کو آپ بائکیں چلانے کا مشورے دے رہے ہو, اور ان کو وہ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ تو, اور پھر بائک میں کانفیڈینس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جن لوگوں میں کانفیڈینس نہیں ہوتا وہ تو مرتے ہی مرتے ہیں بائک پہ. تو خواتین میں تھوڑی کانفیڈینس ہوتا ہے, ان میں وہ بہادری تھوڑی ہے. کانفیڈینس ہوتا ہے آدمی مشکل جگہ سے ایک دم اسپیڈ سے نکال لیتا ہے. بعض دفعہ گاڑی سامنے آ گئی, یوں ٹرن مارا, یوں نکالا اس نے, ایسے ہوتا ہے. لیکن خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ ہاتھ پاؤں ایک دم بیچاری بھول جاتے ہیں ان کے. ذرا سا کوئی اچانک ٹرک سامنے آ گیا تو ان کو نہیں پتا ہوگا کہ میں نے کیا کرنا ہے. اب جیسے ہم نے تو وہ رسی آ گئی نا, ہم نے اپنی طرف سے تو افلاطونی دکھائی, تھوڑا سا یوں سلپ ہوتے ہوئے چلے گئے. لیکن ہمیں یہ تھا کہ رسی سے ٹکرا جاتے تو پتہ نہیں, پھر تو اڑ جاتے بالکل ہی. لیکن پھر بعد میں ہمیں پتا چلا کہ وہ رسی بھی 2 اسٹینڈ پہ ٹکائی ہوئی تھی انہوں نے, اس سے ٹکرانے میں اتنا نقصان نہیں تھا جس طرح ہمیں اس سے بچنے میں نقصان ہوا ہے. لیکن اب چلانے والے کو تھوڑی, اس کو تو فوراً فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو خواتین میں کانفیڈینس نہیں ہوتا, وہ گھبرا جاتی ہیں. تو ایسے موقع پہ بھائی وہ ٹرک کے نیچے آنے کا بھی خطرہ ہے, کسی اور بائک سے ٹکرا گئی ہیں, وہ سلپ. پھر یہاں کون تمیز سے رائڈنگ کر رہا ہوتا ہے, سارے اوٹ پٹانگ, کو یہاں سے نکل رہا ہے, ادھر. بائکوں والوں کو ہارن دے کے دیکھو, فاسٹ ٹریک پہ چلا رہا ہوتا ہے, آپ اس کو ہارن دو کہ تو سائڈ پہ ہو جا, الٹا غصے سے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے. تو جب جس ملک میں یہ حالات ہوں اس میں آپ بولو خواتین بائکیں چلائیں, اس کا مطلب آپ جنازے اٹھانا چاہ رہے ہو. تو بالکل اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. ذہن کے لیے, اچھا زینب کے لیے دعا کی درخواست ہے, سول ہاسپٹل میں داخل ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. المحنت علی المفنت کی عقائد قرآن و حدیث کی روشنی میں مختصر بیان کریں. مختصر نہیں, تفصیل سے بیان کریں گے. اور ہم یہ بیان کرنے جہلم گئے تھے, محترم کو موقع مل گیا تھا کہ اگر یہ عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہوتے تو سامنے آ کے 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیتا. تو بھاگا کون ہے بھائی؟ بھاگتا وہی ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ میں ریکارڈ کرواؤں گا المحن المفنت پہ. آپ لوگ دعا کریں اللہ میرے وقت میں برکت دے, کیونکہ ہم فارغ نہیں ہیں, 20 کام ہیں. پھر بھی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا. مفتی صاحب ڈی ایس, یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ ڈی ایس پی فنڈ کا کیا حکم ہے, وضاحت سے بتا دیں اس کی کیا صورت اور کیا حکم ہے. ایک تو وہ جی پی فنڈ ہوتا ہے نا, یہ وہی فنڈ ہے, اسی طرح کا ہے. وہی فنڈ ہوتا ہے نا, تنخواہ سے, سیلری سے آپ کے کچھ اماؤنٹ کٹتی ہے, بعد میں اضافے کے ساتھ ملتی ہے. اگر وہی ہے تو وہ جائز ہے.
جی مختلف ناموں سے ہے. دیکھو اگر آپ سے لون لے رہے ہیں, آپ سے پیسے لے رہے ہیں, اس پہ آپ کو نفع دے رہے ہیں, کسی کاروبار میں لگائے بغیر ایک متعین اماؤنٹ دے رہے ہیں, وہ سود ہے چاہے کسی بھی نام سے ہو. اور اگر آپ کی سے پیسے لے نہیں رہے بلکہ تنخواہ سے کاٹ رہے ہیں, اور تنخواہ سے کٹ کرنے کے بعد میں بڑھا کر دیتے ہیں, تو وہ سود نہیں ہے. دیکھنے میں سود لگتا ہے لیکن وہ حقیقت میں جو جی پی فنڈ میں ہوتا ہے تو وہ سود ہے نہیں. سمجھتے ہو؟ محمد علی بنیر کے پی کے سے, انشورنس کمپنی جو منتھلی پیسے لیتے ہیں اور اس کا علاج اس کا کیا اسلام پتہ نہیں آگے کیا لکھا ہوا ہے, علاج ہمیں فری میں دیتے ہیں, اس کا کیا اسلام میں کیا حکم ہے. انشورنس کمپنی کے ساتھ معاملات حرام ہیں, ناجائز ہیں. اگر کسی نے کر لیے ہوں یا قانونی مجبوری سے کر لیے ہوں تو پھر اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں نا یا فیوچر میں جمع کرائیں گے وہ آپ کے لیے حلال ہے. آپ نے قسطیں ایک فرض کرو 1 سال میں 2 لاکھ روپے قسطیں جمع کرا دیں آپ نے, تو وہ آپ کی ذاتی رقم ہے, کسی بھی طرح لے سکتے ہیں. اب آپ کو علاج کی ضرورت پڑی تو 2 لاکھ کا علاج آپ اس سے کرا سکتے ہیں. آپ نے 1 لاکھ قسطیں جمع کرائیں, علاج پہ خرچہ 2 لاکھ کا آ رہا ہے جو انشورنس کمپنی سے آپ کلیم کر کے لے رہے ہیں, تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ 1 لاکھ آپ جمع کرا چکے ہیں, 1 لاکھ اگلے سال جمع کرائیں گے نا. تو یوں سمجھو کہ وہ آپ پیسے اس لیے آپ وہ علاج حلال ہے کہ آپ نے وہ پیسے جمع کرانے, اضافی نہیں لے سکتے آپ, وہ اضافی وہ حرام اور ناجائز ہے. بچہ اپنے دل پر کیسے قابو رکھے, بچے اپنے دل پر کیسے قابو رکھیں. بچوں کے تو ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں بھائی, کہ تربیت کرتے ہیں, وہ خود سے کیسے کریں گے. مفتی صاحب سود تو بینک والے کھاتے ہیں, تو کیا بینک سے قرض لینا جائز ہے؟ کیونکہ کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو بغیر سود کے قرضہ دے. بینک سے قرضہ لینا حرام ہے کیونکہ سود پہ قرضہ دیتا ہے, باقی وہ کھاتے ہیں تو ان کو گناہ ملے گا, آپ نہ کھائیں. البتہ وہ قرضہ جو آپ لیتے ہیں وہ قرضہ بذات خود رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے کوئی کاروبار کریں گے تو کاروبار جائز ہوگا, کیونکہ حرام وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دے رہے ہیں سود کی شکل میں, اس سے بینک جو کاروبار کرے گا وہ حرام ہوگا. سمجھتے ہو؟ ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ, کیا یار رائٹنگ تو صحیح لکھا کرو, وہ عربی میں جو لکھا ہے پتہ نہیں کیا کیڑے مکوڑے بنائے ہوئے ہیں. ایک بندے نے اپنے والدین کے ساتھ کچھ شور پتہ نہیں کیا لکھا ہے, تو اس نے غصے میں بیوی کو طلاق دی, اور بیوی یہ کیا لکھا ہوا ہے, کہاں تھی پتہ نہیں کہاں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی, یہاں نہیں تھی گاؤں میں تھی, تو کیا طلاق ہو گئی, اور 3 دفعہ کہی. بیوی کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے بھائی, جب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو بیوی چاہے کہیں بھی ہو, بس قبر میں نہ ہو, دنیا میں ہو تو 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ صحابہ نے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کی, اس کو بیان کیا, یہاں تک کہ آپ کے دانتوں میں خلا تھا اور آپ کے کتنے بال سفید تھے, لیکن یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ صحابہ نے نبی کی آخری نماز نہیں بیان کی اور امت میں اس قدر اختلاف رہا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے نبی کی آخری نماز بھی بیان کی ہے اپنے عمل سے, سمجھتے ہو, اور کچھ صحابہ نے اسی عمل کو فالو کیا جو نبی کا پہلا عمل تھا. تو صحابہ نے بتا دیا کہ دونوں پہلو ہیں اس میں, یہ والا پہلو بھی ہے اور یہ والا پہلو بھی ہے. یہ صحابہ بیان کر دیا صحابہ نے کہ اب اس میں کسی مسئلے میں بھی شدت جائز نہیں ہے. جیسے عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نبی نے آخری عمر میں رفع الیدین ترک کیا, تو آپ نے بغیر رفع الیدین والی نماز سکھائی, جیسے کہ ترمذی میں ہے. عبداللہ بن عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں رفع الیدین کیا ہے. تو یہ دونوں اصحاب کی ملاقاتیں بھی ہوئی یقیناً, اور امام ترمذی بیان کرتے ہیں بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, لیکن کچھ صحابہ کرتے بھی تھے جن کے امام ترمذی نے نام نقل کیے, لیکن ان دونوں میں رفع الیدین کے موضوع پہ حساسیت نہیں تھی, سینسٹیوٹی نہیں تھی. تو صحابہ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں, یوں بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے, اور اگر کوئی اس رائے کو ترجیح دیتا ہے تو یوں بھی کیا جا سکتا ہے. اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے, مسئلہ یہ ہے کہ
کہ صحابہ نے بتا دیا کہ بھئی دونوں طرح سے کچھ لوگوں کی وہ رائے ہے، جن کی وہ رائے تھی انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا، کیونکہ یہ رائے ہے انہوں نے ان کو برا بلا نہیں کہا، لیکن لڑے دونوں نہیں اس ٹاپک پر، نہ ان کے مناظرے ہوئے نہ ان کی بحثیں ہوئیں. تو امت میں تحمل بھی تو پیدا کرانا ہے نا، بردباری بھی تو پیدا کرانا مقصد ہے نا. تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین سے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ طبقے نے اس کو ایمان اور کفر کا مسئلہ بنا لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں وہ اندھے مقلد ہیں، وہ نبی کی نماز کو، ان کو جب بھی دلائل ان کے خلاف دیے جائیں نا تو وہ ان کے منہ سے غصے سے ایسے جھاگ نکلتا ہے. میں نے جب بھی رفع الیدین پر کچھ ریکارڈنگ کروائی ہے نا، نیچے جو طبیعت سے لوگوں نے گالیاں دی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاگل ہوئے ہوئے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو بات سننا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں، بالکل پاگل ہو گئے ہیں یہ. تو جب اللہ نے اپنے نبی کے اور صحابہ کے ذریعے حجت تمام کر دی، اختلاف پیدا کر دیا، تو اختلاف پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ ایک بھی ایکسٹریم لیول پہ جا نہیں سکتے. تو جو جا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ پاگل ہے، وہ غلط کر رہا ہے. تو سب کو مل کے اس کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، چاہے وہ رفع الیدین کے مسئلے میں ہو یا رفع الیدین نہ کرنے کے مسئلے میں ہو. تو اب اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو وہ اس کی غلطی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ مسئلہ آج کا تھوڑی ہے، تو صحابہ میں بھی اختلافی مسئلہ تھا یہ، ہمیں تو نہیں ملتا کہ کبھی پھٹا ہوا اس مسئلے میں ان کے درمیان. امام ابو حنیفہ کا امام اوزاعی سے مشہور مناظرہ ہے، اعلاء السنن میں اس کی سند بھی ہے، کیونکہ کسی اہل حدیث نے کہا تھا اس کی سند دکھاؤ، تو ابھی تو میں کتاب لے کے نہیں بیٹھا، ورنہ میں سند دکھا دوں گا اس کی انشاءاللہ، ابھی موقع ملا. تو اس میں امام اوزاعی نے امام ابو حنیفہ سے کہا کہ آپ کیوں رفع الیدین نہیں کرتے؟ تو امام اوزاعی نے کہا امام ابو حنیفہ نے کہا آپ کے پاس کیا دلیل؟ انہوں نے اپنی سند پیش کی. پھر امام حنیفہ نے اپنی سند پیش کی، اس میں انہوں نے سند پیش کی کہ مجھ سے حماد الکوفی نے بیان کیا، مجھ سے ابراہیم نخعی نے بیان کیا، مجھ سے علقمہ یا اسود ان میں سے کسی کا نام لیا، انہوں نے بیان کیا. انہوں نے عبداللہ بن مسعود سے بیان کیا کہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں نبی کی نماز نہ سکھاؤں؟ پھر کہتے ہیں انہوں نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے علاوہ نہیں کیا. تو امام اوزاعی نے کہا کہ میری سند میں تو یہ راوی ہیں، اپنی سند کا علوف بیان کیا کہ وہ عبداللہ بن عمر اور امام مالک اور امام زہری آ رہے ہیں اس میں، اتنی عالی سند ہے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ ہماری سند تو اس سے بھی زیادہ عالی ہے. کیوں؟ ہماری سند فقہا کی ہے، حماد الکوفی بخاری کے راویوں میں سے ہیں اور کوفہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں، مفتی ہیں. مفتی وہ حدیث بیان کرے گا جو وہ قابل عمل سمجھتا ہے. تو حماد الکوفی بیان کر رہے ہیں جو بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر ابراہیم نخعی بہت بڑے فقیہ تھے کوفہ کے. پھر علقمہ اور اسود کا تو بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ نے کہا کہ علقمہ اور اسود، یہ اسود کے بارے میں کہا، یہ علقمہ کے بارے میں، کہ اگرچہ یہ عبداللہ بن عمر جیسے صحابی نہیں ہے لیکن علم میں ان سے کم نہیں ہے یہ عبداللہ بن عمر سے. یعنی تم اگر سند میں عبداللہ بن عمر کو پیش کر رہے ہو تو میں علقمہ یا اسود کو پیش کر رہا ہوں، جن کو اگرچہ عبداللہ بن عمر کو نبی کی صحبت ملی ہے اور علقمہ اور اسود کو نہیں ملی، لیکن علم میں یہ ان سے کم نہیں ہے. پھر آگے عبداللہ بن مسعود کے بارے میں فرمایا وہ ابن مسعود، وہ تو کیا ہیں، وہ تو ابن مسعود ہیں. تو امام اوزاعی نے پھر یہ نہیں کہا کہ ابے جاؤ تمہیں آتا کیا ہے، چپ ہو گئے، بس خاموش ہو گئے. بھائی ٹھیک ہے یار، ان کے پاس بھی دلیل ہے، آگے دوسرے کام کرو یار جا کے. وہ یوں کر لے، وہ یوں نہ کرے، باقی چیزوں میں سارے مشترک تھے. نہ امام حنیفہ نے ان سے کہا کہ دیکھا اب بتا آ گئی نا، اب بتا، حماد کے مقابلے میں لا تو اپنا راوی لے کر آ، ابراہیم نخعی لایا ہوں، تو لا. اب ان سے نہیں، ان کے بس کا نہیں ہے. اب تم منجن بیچو، یا انہوں نے امام حنیفہ کو کہا امام ابے تم جا کے منجن بیچو، بس تم جو کوفہ کے فقیہ بنے ہوئے ہو نا، یہ منجن بیچو جا کے، تمہیں کیا پتا. یہ سارے اس دور کے جاہل اسکالرز کا کام ہے، یہ جن کو کچھ بھی نہیں پتا، کم بختوں کو. یہ ان لوگوں کے منجن ہیں جو اور کہتے ہیں ہم منجن، لوگ منجن، بابا بھائی سب سے بڑے منجن تم خود بیچ رہے ہو. یہ مسئلہ رفع الیدین کا آج کا تھوڑی ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں سے اختلاف چلا آ رہا ہے. اور امام ترمذی کا یہ مقولہ یاد رکھا کرو، امام ترمذی چھوٹے آدمی نہیں ہیں، امام بخاری کے استاذ ہیں اور شاگرد ہیں، اور نقل مذاہب میں یعنی اقوال نقل کرنے میں بڑے معتبر اور مستند مانے جاتے ہیں، ان کی بات کو بڑی ویلیو دی جاتی ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں، جب رفع الیدین کرنے کی حدیث ذکر کی ہے نا انہوں نے، تو الفاظ ہیں وَبِهِ يَقُولُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بعض صحابہ کا مذہب ہے، اور پھر بعض کے انہوں نے نام ہائی لائٹ کیے ہیں. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ذکر کی ہے تو الفاظ سنو، وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اہل علم میں بہت سارے اصحاب کا مذہب ہے.
حالانکہ امام ترمذی خود رفع الیدین کرتے تھے, لیکن آگے کیا کہہ رہے ہیں, صحابہ میں زیادہ تر اہل علم وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. انہوں نے بھی اس مسئلے کو ہلکا لیا ہے کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک رائے ہے. تو یہ سارے جو ہے نا مدعی سست اور گواہ چست, تو یہ اس دور کی بدعت ہے جو ان لوگوں نے رفع الیدین کے نام پہ منجن شروع کیا ہوا ہے. اور ہمیں کہتے ہیں متشدد, ہم نے تو آج تک کسی رفع الیدین کرنے والے پہ نہ فتویٰ لگایا نہ اس کو کہا. یہ خود متشدد ہیں, لا کے لوگوں کو حدیثیں دکھا رہے ہوتے ہیں, تم نہیں کرتے, ان کو علماء سے بدگمان کرتے ہیں, اختلاف پیدا کرتے ہیں ان کے اندر, اور ایک ہی چیز کی گرد گھومتے ہیں ان کی تقریریں, تو اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں, اور پھر اپنے خلاف سنتے نہیں ہیں. سننے میرے پاس ایک صاحب آئے, میں بیان کے دوران کھڑے ہو گئے کہ آپ تو رفع الیدین کی تو اتنی حدیثیں. میں نے کہا 2 سردوں کے درمیان بھی تو ہے حدیث رفع الیدین کی. فوراً فتویٰ لگا دیا وہ تو ضعیف ہے. میں نے کہا ناصر البانی کو مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا انہوں نے کہا ہے وہ صحیح حدیث ہے, تو 2 سردوں کے درمیان بھی کرو. ایک دم اچھلنے لگا, کودنے. بھائی یہ کوئی ڈپریشن کا مسئلہ ہے, یہ کوئی علمی, میں نہیں کہہ رہا سارے اہل حدیث ایسے ہوتے ہیں, بہت سے معتدل اہل حدیث بھی ہیں, وہ اس مسئلے کو بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. لیکن ایک آج کل کے اسکالر نے جو نئے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے پتہ نہیں کیا بنا دیا اس مسئلے کو. اہل کوفہ میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا, اور اہل کوفہ کو آپ کیا سمجھتے ہو؟ کوفہ تو علم کا مرکز تھا. حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہاں جا کے آباد ہوئے تھے, ان کے شاگرد آباد ہوئے. حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود تو علم کا مرکز تھے, ان کے اصحاب, ان کے شاگرد میں کوئی بھی رفع الیدین نہیں کرتا تھا. تو اور کوفہ کے بارے میں علم, ہمارے پاس جو قرات پہنچی ہے نا قرآن کی, بہت ساری قراتیں ہیں, سب سے مشہور قرات کوفہ کے قاری کی ہے. تو قرآن کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. حدیث, امام بخاری نے یہ بات خود لکھی ہے کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ اتنی دفعہ گیا, مکہ مدینہ اتنی دفعہ, حجاز یعنی اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, کوفہ کتنی دفعہ گیا؟ کہتے ہیں لا احصی, میں اسے شمار نہیں کر سکتا. تو علم کا مرکز تھا کوفہ. لوگ صرف کربلا واقعہ جانتے ہیں, وہ تو فتنہ انگیزوں نے کیا تھا. باقی جو صحابہ کے شاگرد, تابعین, تبع تابعین جو تھے, ہم تو ان کے مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم وہ ان باغیوں کو تھوڑی فالو کرتے ہیں. ہم امام ابو حنیفہ تو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں, جو اہل بیت سے محبت کرنے والے میں ان کا شمار حسینیوں میں ہوتا ہے, یزیدیوں میں نہیں ہوتا. حضرت امام حنیفہ رحمہ اللہ کا شمار. اور پھر میں نے مسلم میں ایک حدیث پڑھی ہے, جس حدیث کی سند میں سارے راوی حجاز کے ہیں, مکہ مدینہ کے, اس کے نیچے علامہ نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں, لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہوں. تو علم حدیث بھی کہاں سے آیا ہے؟ کوفہ سے. تو اگر ہم نے نماز بھی بغیر رفع الیدین والی کوفہ سے لے لی کہ عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی کے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ اور ہم کھلا دل بھی رکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی کرتا ہے تو ثبوت ہے رفع الیدین کا. بھائی ٹھیک ہے, ہماری رائے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کا ایک جیسا معمول نہیں رہا, قلت سے کثرت کی طرف یا کثرت سے قلت کی طرف, تو ایک معمول نہیں ہے. بخاری کی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معمول نہیں تھا نبی کا رفع الیدین میں, اور باقی حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے. تو جب یا تو قلت سے کثرت کی طرف اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, تو پھر ہم اس کے قائل ہیں کثرت سے قلت کی طرف. پہلے 2 سجدوں کے درمیان بھی کیا, ہر تکبیر پہ سلام کے وقت بھی کیا رفع الیدین, وہ بھی چھوڑا ہے آپ نے, 2 سجدوں والا بھی چھوڑا. تو اگر ہم نے مان لیا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث میں آتا ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت, تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باقی بھی آپ نے چھوڑ دیے. تو ہماری رائے ہے یہ, تو اس میں کیا ہے گا؟ باقی ہمیں کیا جا رہا ہے یوں کرنے میں؟ اس کو کہتے ہیں منجن بیچ رہے ہیں. ابے کوئی یوں کر لے گا تو ہمارا کیا ہو, اس سے کیا نقصان ہوگا؟ کیا امام کی تنخواہ بند ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اتنی سی بات کو اتنا بڑھایا ہوا ہے.